हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो कि इस आज ये प्रेस टॉक करने का मकसद हमारा ये है कि इस मुल्क और सूबे की खसूसन जो सूरत हाल बन चुकी है उस पे हमारे लिए बात करना बहुत ज़रूरी है। और जिस तरह ये गवर्नमेंट्स, चचा भतीजी की गवर्नमेंट नाकाम हो रही है और जिस तरह ये डिज़ास्टर कर रहे हैं इस मुल्क के लिए और इस सूबे के लिए, तो मैं ये समझता हूँ कि हमें आपको आगाही देने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो कल एक कैबिनेट का फ़ैसला हुआ जिसमें साइबर क्राइम्स अदालतें कायम की गई और ये कोशिश की गई परसों चौथ, जो आज से 3 दिन पहले हमारे सेंट्रल सेक्रेटेरिएट पे जो हमला हुआ कि हम डिजिटल दहशतगर्द हैं। तो उम्मीद यही की जा रही है कि जो साइबर क्राइम की जो पीका एक्ट के तहत जो अदालतें वफाक में कायम की जा रही हैं, हमारे केसेस उधर ही चले। तो हम आपको ये बात बता दें, मैं कैटेगोरिकली कह रहा हूँ कि इस वक्त हम तो मार्शल लॉ की एक टाइप हुकूमत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चल रही है और हमारे चेयरमैन इमरान खान के पास जो नए मुकदमात उनके लिए बनाए जा रहे हैं और छोटी छोटी उनकी बातों को हाइप क्रिएट की जा रही है कि खान साहब ने इतराफ़ कर लिया जी, 9 मई का इतराफ़ कर लिया, खान साहब ने GHQ का इतराफ़ कर लिया। इस किस्म की लघु बातें करके एक नया माहौल पैदा किया जा रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि मीडिया को आगाही देना इसलिए ज़रूरी है, आपको पहले भी पता है कि एक हमें टारगेट किया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। हम ऑलरेडी मार्शल लॉ की टाइप हुकूमत में अपना गुजारा कर रहे हैं और हम इन मुकदमात से घबराने वाले नहीं हैं और इमरान खान की रिहाई के लिए ही हम इधर आए हैं असेंबलियों में और इमरान खान की रिहाई पे ही हमें वोट मिले हैं। तो मैं ये बावर करवाना चाहता हूँ जो हमारे सो कॉल्ड ये गवर्नमेंट है फार्म 47 की, चाहे ये चचा की हुकूमत है, चाहे ये हमारी जो टिकटॉकर भतीजी हैं इनकी हुकूमत है, तो मैं इनको ये बावर करवाना चाहता हूँ कि आपके दिन गिने जा चुके हैं। आप जितना भी गैर महफूज तरीक़ों से महफूज होने की कोशिश करें और खान साहब पे जितने नए मुकदमात बनेंगे, जिस तरह ये नया माहौल क्रिएट कर रहे हैं, तो ये इनके लिए इंशाअल्लाह ताला इनके ताबूत में आखिरी कील होगा जो कि ठोंका जाएगा। और उसके बाद बिजली और पेट्रोल की कीमतों में जो इजाफ़ा हुआ है, जो महंगाई है, मैंने पिछले दिनों भी बात वीडियो टॉक में की थी कि हम एक जा रहे हैं एजिटेशन की तरफ। वो हमारा एजिटेशन क्या होगा? हम अभी अलामती भूख हड़ताल का कैंप आज लगा रहे हैं। मैं एक बात आपको वाज़े कर दूं कि हमारी अलामती भूख हड़ताल का कैंप ये इनिशियल स्टेज पे है। हमारी पॉलिसीज़ बन रही हैं और हम एक शुरुआत कर रहे हैं। ये हमारा टेन्योर भी बढ़ेगा और इसका दायरा कार भी बढ़ेगा और हमारे इंशाअल्लाह जो हमारा प्लान बन रहा है कि हर डिस्ट्रिक्ट में, हर डिवीज़नल हेडक्वार्टर में हमारे MPs और जो हमारे हकीकी MPs हैं फार्म 47 के, वो इनकी निगरानी करेंगे और हमारे वर्कर्स और हमारी ज़िले तंजीमें, हमारी जो जितनी तंजीमें हैं वो इनकी निगरानी करेंगी और हमारे वर्कर्स इस वक्त तैयार हैं और हर जगह पे ये दायरा कार हमारा वसी होता जाएगा। मैं सुन रहा था मीडिया पे कि इनके लोग कह रहे थे इस टाइम से इस टाइम तक हमारा ये इनिशियल प्रोग्राम है, हम इसको आगे लेके जा रहे हैं। जो मैंने मुहर्रम से पहले कहा था कि आफ्टर मुहर्रम हमारा एक एजुकेशन शुरू हो जाएगा, ये इसकी पहली कड़ी है और इंशाल्लाह इसको हम बढ़ाएंगे इसके दायरा कार को और आज से हम वो शुरू कर रहे हैं। इसका टाइमिंग भी बढ़ेगी और इसका जो दायरा कार है डिस्ट्रिक्ट वाइज, डिविजनल हेडक्वार्टर वाइज, वो भी बढ़ेगा। तो आज से हम ऐलान कर रहे हैं अपनी अलामती भूख हड़ताल का एक टाइमिंग हमने मुकर्रर की है, बट आगे इसकी टाइमिंग हम बढ़ाएंगे। उसके बाद मैं बिजली पे जाऊंगा और दोबारा इस पे पेट्रोलियम पे आऊँगा कि गुजरांवाला में एक वाक़या हुआ है। कल 2 भाइयों में से एक भाई ने एक भाई को बिजली के बिल की वजह से कत्ल कर दिया। तो मुझे ये बताएं कि ये कहाँ गई ये टिकटॉकर चीफ मिनिस्टर?
جو 12.5 کروڑ عوام کی چیف منسٹر ہے، میں اس سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو ایک بھائی نے صرف بجلی کے بل کی وجہ سے دوسرے بھائی کو قتل کیا ہے، اس کی جواب دہ کون ہوں گے؟ آپ ہیں محترمہ، اس کی جواب دہ آپ ہیں اور آپ کے چچا ہیں جو کہ ہمارے اوپر مسلط کیے گئے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت اس ملک کی، اس صوبے کی یہ حالت ہو چکی ہے۔ گندم کے بارے میں ضرور بات کروں گا۔ آپ نے 800 ارب روپے کا نقصان کیا، آپ نے کسان کا نقصان 800 ارب کا کر کے اب آپ کی انتظامیہ پیسے کما رہی ہے، آٹا مہنگا ہو رہا ہے، وہاں پہ آپ کی گورنمنٹ کہاں گئی؟ اس وقت آپ فیل ہو چکی ہیں، آپ اس صوبے کی حکومت کرنے کے قابل نہیں رہی۔ آپ کو چاہیے کہ آپ فی الفور اپنا عہدہ چھوڑ دیں۔ 3 ماہ میں آپ نے جو یہ 3-4 ماہ گزرے آپ نے ڈیزاسٹر کیا ہے، آپ نے کسی شعبے کو امیڈیٹ نہیں پہنچایا ریلیف۔ تو اس کے بعد ہم خان صاحب پہ جتنے مقدمات ہیں، آج ان کی ہماری ڈیٹس لگی ہوئی تھیں، وہ مقدمات اب ہمارے ادھر ہائی کورٹ میں ضمانتیں ہیں خان صاحب کی، ان کی نئی ڈیٹ آ گئی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ ہماری جو نگرانی کے کیسز ہیں وہ بھی ہمارے آ جائیں گے۔ ہمارے ڈیجیٹل میڈیا کے جو ورکرز ہمارے گرفتار ہوئے ہیں، ہم ان کے بارے میں بھی یہ بات کریں گے کہ وہ دہشت گرد نہیں ہیں۔ کئی ورکرز کو آپ نے گرفتار کیا ہے، اگر وہ ڈیجیٹل دہشت گرد ہیں تو ان کے پاس بارود کہاں سے آ گیا؟ آپ نے ان پہ بارود ڈال دیا ہے، یہ کیا مذاق ہے؟ آپ نے ہمارے سینٹرل سیکریٹریٹ پہ حملہ کیا، وہاں سے ہمارے ایم پی ایس کے آپ اٹھا کے لے گئے ایفیڈیوٹ، کیا وہ آپ کا ڈیجیٹل مواد تھا؟ آپ کس طرح دبا سکتے ہیں؟ آپ ایمکو کی جنت میں رہتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے اور آپ اس کو قطعاً نہیں دبا سکتے۔ آرٹیکل 6 کسی کا باپ بھی نہیں لگا سکتا۔ پاکستان کی تحریک انصاف، پاکستان تحریک انصاف پہ پابندی کسی کا باپ بھی نہیں لگا سکتا۔ آپ جو آج یہ کیبنٹ میٹنگ کر رہے ہیں، آپ اس میں یہ کام کر کے دیکھیں، آپ کو تارے نظر آ جائیں گے۔ یہ پاکستان کی عوام کی جماعت ہے، 2.60 کروڑ ووٹ اکارڈنگ ٹو فارم 45 اس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو آپ کیسے یہ کام کر سکتے ہیں؟ آپ کو منہ کی کھانی پڑے گی۔ ایک میں آخر میں ضرور جواب دوں گا۔ ہمارے اسمبلی میں کل اسپیکر صاحب نے ایک بڑا یونیک کام کیا ہے کہ انہوں نے خود پریس کانفرنس کی ہے، یعنی 1937 سے لے کے جو اس وقت پنجاب اسمبلی میں کام ہو رہے ہیں، 1937 سے لے کے آج دن تک اس کے اسپیکر انگریز بھی رہے، ہندو بھی رہے، مسلمان بھی رہے اور سکھ بھی رہے۔ آج دن تک یہ کام کسی نے نہیں کیا۔ جناب اسپیکر، کل آپ نے ہمارے ممبرز کی جتنی حاضریاں تھیں ان کو کاؤنٹ کیا۔ جناب اسپیکر، آپ نے کل ثابت کیا کہ میں ایک پارٹی ہوں۔ اسپیکر اسمبلی کی کنڈکٹ کے بارے میں اور خود پریس کانفرنس کر رہے ہیں اپنے اسمبلی کے ممبران کے بارے میں۔ جناب اسپیکر، آپ نے جو کام کل کیا ہے، 28 جون کو بھی آپ نے وہی کام کیا تھا، جو کام اسمبلی کی تاریخ میں نہیں ہوا۔ آپ نے وہ کام 28 جون کو کیا کہ آپ نے اپوزیشن چیمبر کو لاک کر دیا۔ آپ کا اختیار تھا یا نہیں، میں اس بحث میں نہیں جاؤں گا، لیکن آپ نے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا۔ آپ نے فوراً within 1 hour آپ نے ہمارا سٹاف بلا لیا۔ آپ نے جناب اسپیکر ہمارے جو بینچز کے اپوزیشن بینچز کے لوگ تھے ان کو آپ نے کہا کہ آپ گیٹ سے اتر کے پیدل جائیں گے اور ٹیلی بینچز کے بندے آپ کے جو ایم پی ایز ہیں وہ گاڑیوں پہ آگے جائیں گے۔ جناب اسپیکر، ہم نے آپ کو ٹینٹ کی درخواست دی اسی لیے کہ آپ اپنی جو کسٹوڈین آف دی ہاؤس کی ایک ڈگنیٹی ہے وہ کھو چکے ہیں، تو آپ کی اس بلڈنگ کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ ہم آپ کی بلڈنگ میں جانا بھی نہیں چاہتے کیونکہ وہ ایک سیمنٹ اور کنکریٹ کی بلڈنگ ہو چکی ہے، اس میں کوئی انصاف اور اس میں کوئی جمہوری اقدار کی اور جمہوری جو اقدار ہیں ان کی پاسداری نہیں ہو رہی۔ ہم نے آپ کو ٹینٹ کی اسی لیے درخواست دی کہ اپوزیشن چیمبر آپ ٹینٹ میں ہمیں بنانے دیں اور اسمبلی کے اندر ہمیں جگہ دیں، لیکن آپ نے آج دن تک ہمیں وہ جواب نہیں دیا۔
آپ نے ہمارے 11 ممبرز کو بغیر نوٹس آپ نے سسپینڈ کیا، جو کہ آپ پہلے ایک سٹنگ کے لیے سسپینڈ کر سکتے تھے اکارڈنگ رولز آف پروسیجر جو ہماری اسمبلی کے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے آخری وہ سزا دی، آپ نے اگر ہم نے احتجاج آپ کی طبیعت کے مطابق، آپ کی جو ٹک ٹاکر چیف منسٹر ہیں ان کی طبیعت کے مطابق، ان کی طبیعت کے خلاف احتجاج ہم نے کیا ہے، تو پھر بھی آپ 15 سٹنگز کے لیے ہمارے ایم پی ایس کو برخاست نہیں کر سکتے تھے، لیکن آپ نے کیا۔ آپ اس سے زیادہ کیا کریں گے؟ کل آپ نے جو لہرائی یہ فہرست، جو ہمارے آپ نے ایم پی ایس کی فہرست لہرائی، اس میں آپ یہ کیا باور کروانا چاہتے ہیں کہ کیا ایم پی ایس ڈی اے کے لیے آتے ہیں؟ کیا ایم پی ایس ادھر گئے حاضری لگوانے کے لیے؟ جناب اسپیکر، آپ کو چاہیے یہ تھا، اگر آپ کو خزانے کا اتنا ہی خیال تھا، آپ کو خزانے کا اتنا ہی افسوس ہو رہا تھا کہ 3 کروڑ کا ہم نے کو ادھر سے نکال کے ہمارے ایم پی ایس لے گئے ہیں، تو آپ کو چاہیے یہ تھا کہ آپ انویسٹیگیشن کرتے، آپ کو ڈگنیٹی دکھاتے۔ ہم تو آپ کو سمجھتے تھے کہ آپ کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہیں، اور ہم نے جو احتجاج کیا ہے، اگر جناب اسپیکر میں ایک کیٹیگوریکلی میں یہاں پہ یہ بات بتا دینا چاہتا ہوں، اگر آپ یہ سمجھیں کہ آپ ہمیں مریم نواز کے خلاف، آپ ہمیں شریف خاندان، شریف لمیٹڈ فیملی کے خلاف احتجاج سے روک پائیں گے، تو ہم اس عوام کے منتخب نمائندے ہیں، ہم نہ جھکیں گے نہ احتجاج سے رکیں گے، بھلے آپ ہمارے سارے ممبر سسپینڈ کر دیں، ہم اپنی پالیسیز کو ریویو کرتے رہیں گے۔ پہلے ہماری یہی پالیسی تھی، ہم نے باہر اسمبلی لگائی۔ آپ کہتے ہیں جناب اسپیکر ہم 3 کروڑ روپے کی ہمارا خرچہ ہوا ہے، ہم تو 50,000 میں اسمبلی لگا رہے ہیں، آپ آئیں ٹینٹ کی اسمبلی لگا لیں باہر، ہم بھی شریک ہو جائیں گے۔ حکومت کا اگر پیسہ بچانا ہے تو اس طرح بچائے، حکومت کا پیسہ بچانا ہے تو جاتی عمرہ میں جو سیکریٹریٹ ڈکلیئر ہوا ہے، اٹس مین کہ اس جگہ کا پانی سے لے کے وہاں کے سیکٹری تک جتنا خرچہ حکومت پنجاب نے برداشت کرنا ہے، تو کیا سیکریٹریٹ جاتی عمرہ جا کے بننا تھا؟ کیا جو سی ایم کا 8 کلب ہے، 7 کلب ہے، وہ ناکافی ہے؟ وہ پیسے بچائیں۔ جو جناب اسپیکر آپ کے منسٹر صاحبان، جو پوری مسلم لیگ نون کی ٹیم، جو ان کی تنخواہیں ہیں، جو ٹی اے ڈی ہیں، ان کا حساب لیں۔ ہمارے ممبرز، ہم نے پہلے یہ ان کو ریکویسٹ کی تھی کہ ہمیں جگہ دے دیں، انہوں نے نہیں دی۔ کل ہمارے ممبر گئے، میں اس سے بالکل ایڈمٹ کرتا ہوں، لیکن کس لیے گئے؟ اگر چیک کروائیں، انکوائری کروائیں، اگر کسی ممبر کے ادھر دستخط ہیں تو اس کو، ویسے میں یہ کوئی بری بات نہیں ہے کہ ممبر اندر گئے اور حاضری لگ گئی ہے، ہمارا وفد بھی گیا ہے ان کو کل نوٹسز دینے کے لیے، ہمارا وفد بھی گیا ہے ان کو نوٹسز دینے کے لیے، تو اب کیا وہ ان کی حاضری لگ گئی تو کیا وہ ہو گئے؟ یہ ادھر ایک چیئر لے کے آ جائے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے دو، ہمارا ایک ممبر بیمار تھا حنبل ثانی صاحب، وہ صرف واش روم استعمال کرنے گئے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ اور ہمارے ممبر گئے ہیں، اور ایک ہمارے ممبر طارق گجر صاحب نے منع بھی کیا ہے کہ ہماری حاضری نہ لگائیں۔ دیکھیں آپ کی اسمبلی، آپ کی پریمیسز، آپ ادھر کے بادشاہ بنے ہوئے ہیں، آپ نے ہمیں اسمبلی سے نکالا، آپ نے ہمارا اپوزیشن چیمبر بند کیا، آپ کو 3 کروڑ کا ضرور افسوس ہے، لیکن کل نجی ٹی وی چینل پہ 18 کروڑ کی خبر چلی ہے، جس میں ہمارے علی امتیاز وڑائی صاحب فنانس کمیٹی کے ممبر ہیں، انہوں نے کل مجھے بتایا کہ یہ ہماری فنانس کمیٹی میں ہوا تھا، لیکن خوش قسمتی سے، اور ہمارا چونکہ وی این یہی ہے کہ انہوں نے ہمارے ایم پی ایز نے ڈسینٹنگ نوٹس دیے، تو کیا سر آپ کو 18 کروڑ گاڑیوں کی ضرورت تھی کہ آپ کی وہ کیس ابھی تو آڈیٹر جنرل کے پاس جا چکا ہے، آپ تو ٹینڈرنگ کے نزدیک جا چکے ہیں، اس میں تفصیل میں ابھی بعد میں علی امتیاز صاحب کو یہ ضرور مائک دوں گا، وہ بھی بتائیں گے۔ دیکھیں ہم نے آپ کے ساتھ تعاون کیا، آپ نے کل ایک بات کی جناب اسپیکر، آپ نے یہ بات کی کہ مجھے اپوزیشن لیڈر نے کہا کہ میں اپنے ایم پی ایس سے بات کروں گا۔ جناب اسپیکر آپ نے بالکل ٹھیک کہا، کیونکہ ہماری جمہوری جماعت ہے، میں اپنی ٹیم کے بغیر نہیں چل سکتا،
میں نے اس وقت یہی کہا تھا کہ سر آپ کی عزت ہمیں عزیز ہے بٹ مریم نواز پہ ہمارا کمپرومائز نہیں ہوگا, لیکن میں اپنے ایم پی ایس سے بات کروں گا. لیکن ہماری جماعت, آپ ہمارے بندوں کو اندر رکھیں, آپ ہمارے لیڈرز کو ناجائز مقدمات میں گرفتار کریں, آپ ہمارے ایم پی ایس کی چادر اور چار دیواری کی پامالی کریں اور محترمہ تشریف لے آئیں, اور آپ ہم ان کی 1.5 گھنٹے کا وہ تقریر سنیں جس کا کوئی وجود نہ ہو, اس کی وہ باتیں سنیں جو گراؤنڈ پہ موجود ہی نہ ہو. کہ گجرانوالہ میں کل ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو بجلی کے بل کی وجہ سے قتل کر دیا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ 18 کروڑ کی گاڑیاں آپ بغیر ضرورت کے لے سکتے ہیں. دوسری بات یہاں میں کیٹیگوریکلی عرض کر رہا ہوں کہ آپ نے ہمیں اسمبلی سے نکال دیا ہے, آپ اپنے ناجائز جو استعمال کر رہے ہیں اپنے اختیارات کا وہ بھرپور کر رہے ہیں. اور جس طرح آپ نے اس 28 جون کو اپنا فیصلہ کیا تھا اسی طرح ہی آپ نے کل پریس کانفرنس کی ہے. آپ کسی کو خوش کرنے کے لیے اپنی شخصیت کو کیوں داغدار کر رہے ہیں؟ اسپیکر کا یہ کام نہیں ہے. آپ ہمارے ایم پی ایس کو کہتے ہیں کہ آپ کیوں آئے ہیں, ہمارے ایم پی ایس کے آپ ٹی اے وڈرا کریں. ہم کیٹیگوریکلی کہہ رہے ہیں آپ وڈرا کریں. ہمارا کوئی ایم پی اے ٹی اے نہیں لینے گیا, اور کسی جماعت کا بھی کوئی ایم پی اے ٹی اے کے لیے نہیں آتا. اگر یہ بات ہے تو آپ حاضری نکلوائیں, آپ پچھلی حاضریاں دیکھیں, اسمبلی کی کارکردگی دیکھیں, آپ اپنے بندوں کی حاضری بھی دیکھیں اور ہاؤس کے اندر بھی ان کی حاضری دیکھا کریں. سر کہ آپ تو خود کہتے تھے کہ آپ سنجیدہ ہی نہیں لے رہے, کئی دفعہ آپ نے کہا ٹیری بینچز کو. تو میں یہ عرض کروں گا کہ اس بات سے آپ بائسڈ ہو چکے ہیں, اور آپ کو کم از کم یہ ضرور دیکھنا چاہیے تھا کہ اگر آپ 18 کروڑ کی گاڑیاں لے سکتے ہیں, آپ اپوزیشن کا چیمبر بند کر سکتے ہیں, آپ اپوزیشن کے ممبرز کو اندر آنے کی اجازت نہیں دے سکتے. جناب اسپیکر, آپ کے سٹاف نے تو ڈپٹی اپوزیشن لیڈر معین ریاض قریشی کو اندر نہیں جانے دیا. یہ تو سسپینڈ بھی نہیں تھے, ان کے پاس کوئی اسلحہ تھا. تو یہ میں اس لیے جواب دینا ضروری سمجھ رہا ہوں. میرے نزدیک یہ کوئی اتنی بات نہیں تھی, بٹ میں اس لیے جواب دینا ضروری سمجھ رہا ہوں کہ آپ نے کل بات کی ہے اور آپ نے اپنے آپ کو باعث پارٹی بنا دیا ہے. تو ہم اپنی قانونی چارہ جوئی اپنے ایم پی ایس کی اپنی ہم محفوظ رکھتے ہیں. ہم عدالتوں کا دروازے کھٹکھٹائیں گے, کیونکہ جناب اسپیکر آپ سے ہمیں اب کوئی امید نہیں رہی. آپ ان کی پارٹی بن چکے ہیں. آپ اس ٹک ٹاکر چیف منسٹر کو خوش کرنے کے لیے آپ نے اسمبلی نارمز کی, پارلیمانی نارمز کی تمام حدیں کل کراس کر دی ہیں. تو میں 1 منٹ کے لیے ہماری فنانس کمیٹی کے چونکہ ممبر ہیں علی امتیاز وڑائی صاحب, یہ ایک بات کر لیں گے, اس کے بعد میں کویسچن لے لیتا ہوں. میٹنگ کا صرف میں جی تھوڑا سا بس فنانس کمیٹی کی میٹنگ کی ڈیٹیلز شیئر کر لوں, کیونکہ کل جو ملک احمد خان صاحب پریس کانفرنس جس جوش اور جذبے سے کر رہے تھے کہ جی ٹیکس پیئر کا اماؤنٹ ہے اور یہ ہمارا اماؤنٹ ہے, میں اس کا کسٹوڈین ہوں. تو حالات یہ ہیں کہ آلریڈی 3 سے 4 ایلیٹ فورس کی گاڑیاں ان کے ساتھ ہوتی ہیں, لینڈ کروزر گاڑی ان کے پاس ہے. اس کے باوجود نئی LC300 لینڈ کروزر منگوائی گئی ہے, آئی تھنک 2 دن پہلے شاید آ بھی گئی ہے. 9.5 کروڑ کی وہ تھی جی. سیکیورٹی کے 2 ڈالے تھے نئے ریوو جی, وہ اس کو فنانس کمیٹی سے کلیئر کیا گیا. اور پھر 2 فارچونرز برانڈ نیو, ایک ڈپٹی اسپیکر کے لیے, ایک سیکٹری صاحب کے لیے, کیونکہ نیچرلی سیکٹری صاحب کی خدمات بڑی ہیں, انہوں نے حمزہ شہباز کی فیک اسمبلی کو چلوایا تھا. تو یہ ہمارے حالات ہیں. ایک طرف آپ ٹیکس پیئر کی اماؤنٹ کا رونا روتے ہیں, اور دوسری طرف آپ 18 کروڑ کی ان گاڑیوں کی جن کی آپ کو ضرورت ہی نہیں. فارچونرز بھی نئی دعائی تھی آج سے کچھ 6 سے 8 ماہ پہلے, اس کے باوجود یہ ساری نئی گاڑیاں آ رہی ہیں اس غریب ملک کے ساتھ جس کے پاس لوگوں کے پاس بجلی کے بل دینے کے لیے نہیں. تو باقی میں بچر صاحب اپوزیشن لیڈر صاحب کوشچن لے لیں گے. جی جی ملک صاحب یہ فرمائیں کہ ایک تو آج بھوکڑتانی کیمپ کا دورانیہ بتا دیں, دوسرا یہ کتنے دن چلے گا, اور یہ جو گاڑیاں خریدی گئی ہیں اس کے اوپر علی بھائی وہاں پہ موجود تھے, لیکن انہوں نے کیا وہاں پہ کوئی احتجاج کروایا اپنا, یا آپ اس کے اوپر کیا کہیں؟ سر بات یہ سب سے پہلے میں تفصیل سے اپنے بھوک ہڑتالی کیمپ کی میں آپ کو بتا چکا ہوں
کہ ہم نے محرم سے پہلے ایک اعلامیہ جاری کیا تھا، میں نے خود کیا تھا کہ محرم کے بعد ہم گریجولی جا رہے ہیں اس پہ احتجاج میں. یہ ہماری انیشیل سٹیج ہے. ابھی ہم 4-5 گھنٹے کا ہم شروع کر رہے ہیں. ہم اپنے ورکرز کو موبلائز کر رہے ہیں. دیکھیں خوف کی علامت ہے، خوف ہے، اور خاص کر لاہور میں ابھی ہمارے ورکرز کو ہمیں اطلاع ملی، ہمارے پریزیڈنٹ کو بھی اٹھایا گیا. تو بات یہ ہے کہ یہ ابھی آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم کوئی اس پہ ہم فوکس کر کے بیٹھے ہیں. ہمارے ایم پی ایز، ہمارے پریزیڈنٹ، ہماری جتنی تنظیمیں ہیں اس پر گریجول شامل بھی ہوں گے، اور ایک دن آپ کو لگے گا کہ یہاں پہ 8 سے 10 ہزار بندہ بھوک ہڑتال کرے گا. وہ آپ کو جلدی نظر آئے گا. یہ ہمارا پلان ہے. پہلے بھی پاکستان تحریک انصاف کے پلان آپ کو پہلے کمزور نظر آتے ہیں، لیکن جب ہمارا پلان نزدیک پہنچتا ہے تو وہ ان کی ہر چیز کو بہا کے لے جاتا ہے. تو ابھی آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم کو 4 گھنٹے کے لیے بیٹھ کے اٹھ گئے. یہ ہمارے ایک پلان کا حصہ ہے، اور ہم اپنا پلان اور اپنی اسٹریٹجی کسی کو نہیں بتائیں گے، کیونکہ ہمارے مخالف بہت زیادہ ہیں. اس کے بعد آپ گاڑیوں کی بات کر رہے ہیں. جی ہمارے 3 ممبر تھے اس فائنانس کمیٹی میں، علی امتیاز وڑائی صاحب، احمد مجتبیٰ صاحب، سردار شہاب الدین صاحب. ان تینوں نے اپنے ڈسینٹنگ نوٹ دیے تھے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم بھی اپنی کارکردگی پیش کرتے ہیں 6 مہینے کی. آپ میڈیا کے سامنے وہ بھی اپنی کارکردگی پیش کریں، اور ہاؤس کے کورم، ہاؤس کی پوری کارروائی نکالیں، اور جس نے حاضری لگا کے حال کے اندر نہیں گئے سب کے ٹی اے تنخواہیں واپس کریں. ہم بھی یہی چاہتے ہیں. اگر اسپیکر صاحب اس کار خیر میں قدم بڑھاتے ہیں تو اپنے ممبرز کا بھی کریں، اور ہم بھی یہی چاہتے ہیں. جی ہماری ایک ریڈ لائن بھی کراس نہیں ہوئی. میں آپ کو یہ بتا دوں، ایک ریڈ لائن بھی کراس نہیں ہوئی. آپ کو 8 فروری میں الیکشن میں لوگوں نے بتا نہیں دیا کہ ہماری ریڈ لائن کیا ہے. ہماری ریڈ لائن عمران خان ہے. کیا آپ کو یہ پتہ نہیں چلا کہ 93 ممبر، اس کے باوجود ہمارے قومی اسمبلی کے 108 ممبر، ہمارے جو ادھر ہمارے پارلیمانی سیکرٹری میاں اسلم اقبال سمیت، جن کو وہ حلف بھی نہیں لینے دے رہے، ان سمیت یہ بیٹھے ہیں، ایک بندہ ہلا سکیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ ہمیں کس طرح یہ دیوار کے ساتھ لگا رہے ہیں. اور ہم جو آج کا کیمپ شروع کر رہے ہیں اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. ہم بھی اپنی پالیسی پلاننگ کر رہے ہیں، اور میں دوبارہ یہ کیٹیگوریکلی کہہ رہا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف پہ پابندی کسی کا باپ بھی نہیں لگا. جی بھٹی صاحب، میں آپ کو ریکویسٹ کرتا ہوں، ہم نے ریکوزیشن دی، ہم نے اجلاس بلایا، ہمارے ممبر گئے. ہمارا ایک پلان تھا کہ ہم جائیں گے اندر، اپنی بات کر کے احتجاج کریں گے، ہم باہر بھی آئیں گے اور باہر بھی اسمبلی لگائیں گے. لیکن کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اسپیکر صاحب کا جو رویہ تھا، ہمارے ممبرز کو گیٹ پہ روکا گیا اور ان کو یہ کہا گیا کہ آپ گاڑی سے اتر کے جائیں اور ٹیری بنچز کے ممبر اندر گاڑی پہ جائیں گے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس انسلٹنگ وے میں ہم اسمبلی کے اندر جاتے؟ اور ہمارے لیگل نوٹس دینے والے جو وکلا تھے ان کو باہر روکا گیا، ان کو اندر ہی نوٹس دینے کے لیے بھی نہیں جانے دیا گیا. ہمارا پہلے احتجاج بیسیکلی مریم نواز یہ ہے، میور جو اسپیکر صاحب کا بھی ہے، جو اسمبلی کی کارروائی کا بھی ہے، ادھر سے ہی پیچھے سے ڈوری ہل رہی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس انسلٹنگ وے میں ہم نہیں گئے. ہمارے جو ممبر گئے بھی تھے وہ باہر آ گئے، جو ممبر کیمرے میں نظر آتے گئے وہ حاضریاں لگاتے گئے. تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی اتنی بڑی بات ہے. اگر اس پہ تھوڑا سا اسپیکر صاحب ڈگنیٹی شو کرتے تھے اور ہمارے سے کلیریفیکیشن لے لیتے کہ بھائی آپ باہر اسمبلی میں باہر بیٹھے ہیں، آپ کے ممبر اندر کیا کرنے آئے ہیں، تو ہم ان کو لکھ کے دے دیتے کہ ہمارے ممبر چونکہ اسمبلی کا حصہ نہیں ہے، آپ ان کی حاضری نہ لگائیں. اچھا میں آپ کو جواب دیتا ہوں. میں آپ کو اتنا عرض کر دوں، کیا 8 فروری کے الیکشن میں
9 मई اور 8 فروری کا آپ ایک دورانیہ دیکھیں. اس دورانیوں میں آپ ایک علیحدہ ایک لائن نظر آئے گی, بلیک لائن. اس میں ہمارے ساتھ جو کچھ ہوا, اسی آپ کے پریس کلب میں کئی لوگوں نے پریس کانفرنسز کی اور دودھ کے دھلے ہو گئے. آپ کو بھی پتہ ہے جنہوں نے کیے, ہمیں بھی پتہ ہے. اس وقت کی جو سو کالڈ گورنمنٹ تھی, جو نقوی چیف منسٹر تھا, اس کو انٹیریئر منسٹر بنا دیا گیا. آپ سب کو بھی پتہ ہے, ہمیں بھی پتہ ہے. کاکڑ صاحب کو سینیٹر بنا دیا گیا, کسی کو چیف منسٹر بلوچستان بنا دیا گیا. ہمارے ساتھ کیا ہوا؟ ہمارے ساتھ یہ ہوا کہ ہمارے بیویوں کو اٹھایا گیا, ہمارے گھروں کی چادر اور چار دیواری کو پامال کیا گیا. ہم یہ سمجھتے ہیں, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ادھر بھی احتجاج کریں گے, ان کے سامنے بھی کر رہے ہیں. جو بار بار ہم کہہ رہے ہیں کہ ان کے آقاؤں کو ہم کہہ رہے ہیں کہ ان کو جو مسلط کیا ہے خدا را پاکستان پہ رحم کریں, انہی کو کہہ رہے ہیں جو لے کے آئے ہیں. جی سر میں عرض کرتا ہوں, میں پہلے آپ کو عرض کر چکا ہوں. دیکھیں میری بات سنیں, ہمارے ہر پلان کو پہلے یہ کرٹیسائز کرتے ہیں جو ان کے میں سمجھتا ہوں کہ ایک مخصوص ٹول ہے. یہ ہمارے پلان کا حصہ ہے. اگر ہمیں آزادی ہوتی نا جی اپنی سیاسی سرگرمی, اپنی ہمیں جلسے کرنے کی, اپنی ریلی کرنے کی, تو میں ابھی آپ کو سارا پلان ادھر دے دیتا. آپ گریجولی دیکھیں گے جو بندے اپنے گھر توڑوا سکتے ہیں, جو بندے 6 مہینے اندر رہ سکتے ہیں, جو بندے سال گھروں میں نہیں جا سکتے, وہ ڈائٹ پلان پہ نہیں قائل ہوتے. ہم کو ڈائٹ پلان نہیں کر رہے, یہ ہمارا پلان کا حصہ ہے. آپ گریجولی دیکھیں گے کہ اس کے کیا رزلٹ آتے ہیں انشاءاللہ. سر اس بارے میں بھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا. یہ کو میرا اس میں ہماری میٹنگ ہونی ہے کور کمیٹی کی, اس کے بعد میں اب بات نہ کر تاریخ. نہیں سر, میں آپ نے بہت اچھا کوشچن کیا, میں آپ کو کلیئر نہیں تھوڑا سا میں یہ کلیئر کر دوں. ہم نے ٹینٹ کے لیے خط لکھا ہے, وہ خط ہمارا پبلک ہوا, آپ کے پاس بھی ہے. کل ہم نے نوٹسز دیے ہیں کہ آپ اسمبلی کی پریمیسز میں ہمارے 11 ممبرز کو داخلے سے نہیں روک سکتے. ہمارے وکلا نے نوٹس دیے ہیں. اگر وہ اس کو اپلیکیشن سمجھتے ہیں تو میں اب وہ لا نوئنگ بھی ہیں, بٹ اور مجھے زیادہ افسوس ہو رہا ہے کہ لا نوئنگ ہونے کے باوجود نوٹس کو وہ اپلیکیشن سمجھ رہے ہیں. ہمارے تو وکیل نے نوٹس دیے, اپلیکیشن وکیل جا کے نہیں دیتے ہوتے. جی بلال. میری بات سن, صنم جاوید جس آگ سے گزری ہیں, جس طرح انہوں نے الیکشن لڑا ہے, اور وہ ہاری ہیں فارم 47 کے ذریعے, اور جس طرح کوئی پنجاب کی عورت جس کی کوئی ماں بہن ہوگی, کوئی مرد جس کا کوئی گھر ہوگا, وہ صنم جاوید کی اس لیے عزت کرے گا کہ وہ بے گناہ 15 مہینے وہ بچی جیل میں رہی ہے. تو ہماری پارٹی کے لیے قربانی دی ہے, تو ہم ان کو کنسیڈر نہ کریں؟ ہم کیوں نہ کریں؟ اس نے قربانی دی ہے. صرف کو ٹک ٹاک اس کی اسپیشلٹی نہیں ہے, اس نے پاکستان تحریک انصاف کے لیے قربانی دی ہے. جی آخری کویسچن آپ نے. دیکھیں ہم گرفتاریوں سے نہیں ڈرتے. ہمارے 10,000 بندے پہ پرچہ ہے, 5,000 بندے پہ انہوں نے 16 MP کے تحت ڈیٹین کیا ہوا ہے. 5,000 بندے کو
جو کہ اسمبلی کی تاریخ پنجاب کی تاریخ میں نہیں ہے. یہ رفتاریوں سے نہیں ڈرتے, جہاں 8 پرچے اور ہیں 2 اور ہو جائیں گے. تھینک یو ویری مچ.